अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम ज़ोकिया अमीन है। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो रिलेटेड टू कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है अभी तक किसी एंड पे नहीं पहुंचा, या इसका जल्द कोई लग नहीं रहा कि ये अभी बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी से जाने वाला है, बल्कि हमें इसके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, हेल्थ वाइज लोग सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फिर बहुत सारा हाथ धोना और ऑब्सेशंस कंप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ कंपल्शंस की कंप्लेंट्स आ रही हैं। फिर बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइव सेशन किया जाए जिस पे आप सवाल कर सकें कि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारे मसाइल हैं, इनसे किस तरह डील किया जाए या इन पे किस तरह काम किया जाए। वालेकुम अस्सलाम महरीन। तो इससे पहले हम शुरू हों, अगर आपको कोई और वीडियोस भी देखनी हो या कोई आपके दिमाग में टॉपिक हो तो वो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ स्किल्स काउंसलिंग सर्विसेज बाय ज़ोकिया अमीन के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम अयाज़। तो इसके साथ ही वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि हम अपना लाइव सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो बहुत सारे लोग, क्योंकि एक अकेला कोई भी सफ़र नहीं कर रहा, ये ग्लोबली जो है चेंज की वजह से सब सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने से रिलेटेड, अपने इर्द गिर्द वालों के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मुझे अभी एक सवाल आया है वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग भी स्क्रीन पे हो गई है, फिर बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल जाने की वजह से ख़त्म हो गई हैं। जैसे बच्चे खेलते थे, दोस्तों से कम्युनिकेट करते थे, वहाँ अपनी एनर्जी बर्न आउट करते थे, अब वो सिर्फ स्क्रीन तक ही रह गए। हेलो, तो वो स्क्रीन तक ही रह गए, तो उसका क्या किया जाए। अच्छा, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी बच्चा कोई काम कर रहा होता है या बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, वो रिएक्शन टू इन्वायरमेंट होता है। इसके साथ साथ बच्चे के जो मॉडल्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, वो उसके घर वाले होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसके माँ बाप होते हैं, फिर उसके टीचर्स होते हैं, उसके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। तो इसीलिए आपने सबसे पहले इन्वायरमेंट को चेक करना है कि इन्वायरमेंट कैसा है। क्या घर में जो है सारे अपने अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप पे तो नहीं लगे हुए, क्योंकि अगर आप खुद भी वो सारा कुछ कर रहे हैं और बच्चे से चाह रहे हैं कि बच्चा वो ना करे, तो बच्चा किसको देख के वो कर रहा है। एक आपने अपने आप को चेक करना है कि आपका कितना टाइम, स्क्रीन टाइम कितना है, और फिर आपने उस पर बाउंड्रीज़ लगानी है। अगर तो स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज़्यादा है और आप उसको कम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वही इन्वायरमेंट देखें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है, बच्चे के बारे में कंप्लेन की जाती है देखे बगैर कुछ खा नहीं रहा, और अगर उनके घर में जाके डाइनिंग टेबल पे देखा जाए तो सारे अपने अपने मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं और साथ साथ खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि उनके मॉडल्स क्या कर रहे हैं, उनके रोल मॉडल्स क्या कर रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर उनके लिए आपने एक्टिविटीज़ क्या प्लान की हुई हैं, उनके पूरे दिन की एक रूटीन सेट करें, उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान आउट करें, ताकि उनके साथ वो एक्टिविटीज़ कर सकें। अगर आप बच्चों के साथ एक्टिविटी प्लान नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो फिर एट द एंड बच्चों ने क्या करना है, वो बोर हो रहे हैं, वो
اسکرین پہ ہی رہیں گے، ان کی اور کہیں بھی وہ جو انرجی ہے اس کی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خود چینج کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ چینج ہو، آپ نے خود چینج ہونا ہے. آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو اس کے لیے موڈیفائی کرنا ہے کہ اس میں بچے کے لیے انف ایکٹیویٹیز ہوں کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اسکرین ٹائم پہ نہ بیٹھا رہے. اچھا، انزائٹی، سب سے پہلے تو انزائٹی جو ہے وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، ایک نارمل ایموشن ہے. انزائٹی کے بغیر اگر انزائٹی ہمیں نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کام جو ہے اتنا اچھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جتنا انزائٹی میں انسان کرتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کو انزائٹی نہیں ہے اور آپ کا انٹرویو ہے، آپ اپنے انٹرویو کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ آپ کچھ بھی تیاری نہیں کریں گے، آپ ایسے ہی چلے جائیں گے. اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے اور آپ کو انزائٹی نہیں ہے، آپ وہ سارا ٹائم ٹی وی دیکھنے میں گزاریں گے، موبائل پہ گزاریں گے، فرینڈس کے ساتھ گزاریں گے، کیونکہ آپ میں انزائٹی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کچھ پریپیئر نہیں کریں گے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انزائٹی نیچرل ہے، نارمل ہے، اور انزائٹی جو ہے امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں موٹیویٹ رہ سکیں، پلان کر سکیں، اپنی چیزوں کو آرگنائز کر سکیں. لیکن ہاں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی انزائٹی ہماری جو پروگریس ہے اس کو ڈسٹروئی یا ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں پروگریس نہیں کرنے دیتی، کیونکہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ساری کاموں سے ہٹ کے اپنی پریزنٹیشنز یا اپنی انٹرویو سے ہٹ کے انزائٹی پہ چلا جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ فوکس انزائٹی پہ کرتے ہیں، اپنے کام پہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری جو نارمل روٹین کی فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جہاں پہ نارمل روٹین کی جو فنکشننگ ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے. انزائٹی ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن ہم سب انزائٹی کو مینیج کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو زیادہ جو آپ کا فوکس ہے وہ کام پہ رکھیں، انزائٹی پہ نہیں رکھیں. اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، ڈیپ بریدنگ پریکٹس کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے جو کام اس طرح آرگنائز کریں کہ وہ ایک دم سارے جو ہے آپ کے اوپر برڈن نہ بن جائے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ انزائٹی ہو. ڈیورنگ آن لائن دے پلے وتھ کیمرا اور دے میوٹ ساؤنڈ اور کیپ موونگ فرام ون پلیس ٹو دین ہاؤ ٹو ہینڈل. اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں ایز این ایڈلٹ جب سے کرونا وائرس آیا ہمیں خود کو ایڈجسٹ ہونے میں کتنا مشکل ہو رہا ہے. ورک فرام ہوم، اور اس پہ کتنا ہم تنگ ہے. بچوں کو اسکولس آن لائن اسکولنگ کے لیے، کلاسز کے لیے بٹھانا کتنا مشکل لگ رہا ہے. ہم خود ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. اسی طرح بچوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، اور شروع میں انہیں اس چیز کی عجیب بھی لگے گا. کبھی کیمرہ بند کریں گے، کبھی میوٹ کریں گے، کبھی بھاگ جائیں گے، کبھی کچھ کریں گے. تو اس پہ آپ نے تھوڑا سا پیشنٹ رہنا ہے تاکہ آپ جو ہے آپ ان کے لیے یہ اورسو جو ہے نہ بنا لیں، اورسو ایونٹس نہ بنا لیں، یا ان کے لیے ان کی ایجوکیشن اورسو نہ بنا لیں. کیونکہ اگر یہ کچھ اس طرح کی چیز بن گئی کہ انہیں لگے کہ یہ سزا ہے تو پھر وہ اس سے زیادہ تنگ آئیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے. اس لیے خود آپ نے کول کام ہو کے اگر وہ کچھ اس طرح تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ جو پڑھائی کا ٹائم ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. سیویئر انزائٹی فرام پاسٹ 5 ایئر. اچھا، اگر آپ کو سیویئر انزائٹی پاسٹ 5 ایئرس سے مسئلہ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور کسی کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، کوئی اپوائنٹمنٹ لیں. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کو 5 سال سے مسئلہ ہے وہ وداؤٹ سپورٹ کچھ سیکنڈس میں ختم نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، 5 دنوں میں ختم نہیں ہونے والا، 5 منٹ میں ختم نہیں ہونے والا. تو اس کے لیے آپ کو اپنی تھاٹس کو جو ہے ان کو کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے آپ ریلیکس کر سکیں.
اور پھر اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں تو فردر وہ آپ کو بتا بھی سکیں گے کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے یا صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اچھا، آپ یہ سوال کریں کہ بچہ جو ہے اگر باہر جا کے ماسک نہ پہنے، دیکھیں انہیں نا بچوں کو ایڈجسٹ ہونے میں ہم سے زیادہ ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایڈلٹس جو بڑے ہیں وہ بھی ماسک کبھی ناک سے تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، کبھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی اسی طرح چینجز جو ہیں وہ اتنی پسند نہیں ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے اس طرح تھوڑا سا ٹینٹرم تھرو کریں گے یا تھوڑا سا ریئیکٹ کریں گے. لیکن اس وقت آپ نے کاملی ان بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ وہ بچے جو ہیں آپ کی بات سنیں سمجھیں. COVID positive 20 day back. I have no symptoms but my test is positive still. I am severely depressed. Kindly help. اچھا، یہ کووڈ جو ٹیسٹ ہے اس میں کچھ جو لوگ ہیں ان کے سمٹمز ہیں بھی پھر بھی وہ نیگیٹیو آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے سمٹمز نظر نہیں آ رہے ہیں پھر بھی وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے کوئی بھی سمٹمز نہیں ہیں لیکن وہ پازیٹیو آ رہا ہے تو پھر تو اس کا مطلب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ انف ہے اور اس کے خلاف لڑ رہا ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے بھی، مے بی اٹس فالس پازیٹیو، لیکن اگر وہ پازیٹیو ہے بھی تو اسٹل آپ کا امیون سسٹم اس کے ساتھ بہت اچھی طرح جو ہے کوپ اپ کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں، کولڈ ڈرنکس پئیں اپنی، کیونکہ ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد پھر ٹیسٹ کروائیں تو انشاءاللہ پھر تو نیگیٹو آ ہی جائے گا. ایک مشکل آتی ہے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کہ آٹسٹک بچوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ دے لو یا پریفر روٹین. ان کی جہاں بھی روٹین چینج ہوتی ہے یا انپریڈکٹیبل کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو چینجز ہیں یہ اس کے لیے ان بچوں کے لیے اسموتھ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، ان بچوں کے لیے اس چینج کو منیمم کرنے کی کوشش کریں. جو روٹین وہ اسکول میں یا باہر فالو کر رہے تھے کوشش کریں وہی روٹین ان کی گھر میں رکھیں تاکہ انہیں زیادہ چینج فیل نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہیں کہ کیونکہ یہ گلوبلی سب کچھ ہو رہا ہے. گلوبلی کرونا وائرس جو ہے اس نے ساری کنٹریز کو افیکٹ کیا ہوا ہے. اٹس ناٹ جسٹ یو یا صرف ایک کنٹری افیکٹڈ نہیں ہے، اس سے تقریباً ساری کنٹریز افیکٹڈ ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے باڈی میں جب انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر لیتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ اسٹرانگر ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا، یا جن کو کرونا وائرس ہے اور ان کو سمٹمز آ رہے ہیں لیکن وہ نیگیٹو آ رہا ہے پھر بھی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں تاکہ دوسرے لوگ جو کہ کمزور ہیں یا جن کا امیون سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکے وہ ان کو بچا سکیں. یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی کہ اس ٹائم پہ سب نہ صرف اپنا خیال کریں بلکہ ایک دوسرے کا خیال کریں، دوسروں کو بچائیں. نہ صرف اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے کہ اگر آپ کو لگے آپ پازیٹیو ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی پازیٹیو ہے تو اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیں تاکہ دوسرا کوئی جو ہے اس سے افیکٹ نہ ہو. تھینک یو ہیرا. وہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے کیونکہ دس از اے چینج سچویشن اور ہر بچہ چینج پہ بلکہ ایڈلٹس بھی چینج پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں اور
جو افیکٹڈ بائی آٹزم ہیں ان میں زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ چینج سے زیادہ ہم سے ڈبل افیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ تھوڑی سی جو ہے ٹینٹرمز ہٹنگ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا ایک اسکیجول بنائیں جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھیں چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں. جو ایکٹیویٹیز وہ اسکول میں کرتے تھے وہ کوشش کریں کہ آپ گھر میں وہ پلان کر لیں. ٹھیک ہے. پھر سرکل ٹائم کریں، جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو ساتھ بٹھا کے اور سرکل ٹائم کریں. پھر ان کو ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں وہ گھر میں رہتے ہوئے سکھائیں. جو ان کی ٹیچرز سے گائیڈ لائن لے لیں کہ ٹیچرز کس طرح کون سی ایکٹیویٹیز کرواتے تھے، وہی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گھر میں اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. تو تاکہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ بزی کیا جا سکے. تو یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن اور obsessions ہیں یہ یا کمپلشنز ہیں، یہ کچھ اس طرح کے نہیں ہیں کہ تقریباً اٹس ریلیٹڈ ٹو دا سچویشن. جیسے ہی یہ سچویشن ٹھیک ہوگی یہ چیزیں بھی، یہ جو آپ گزر رہے ہیں اسٹریس سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، obsession سے، وہ بھی بدل جائیں گے. اسی لیے بی ہوپ فل کہ جیسے ہی یہ سچویشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی، یہ آپ کی جو تھوڑی سی سوچیں نیگیٹو ہو گئی ہیں اس کنڈیشن سے ریلیٹڈ یا سچویشن سے ریلیٹڈ، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کو چینج ہونے میں وقت لگے گا. ابھی کرونا وائرس کو ختم ہونے میں یا کیونکہ ابھی تو خیر ویکسین کی سٹارٹ ہوئے ہیں، تو ویکسین کے ریزلٹس کیا آتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جیسے فلو ہے جس کے اب مطلب کہ جو ویک لوگ ہیں ان کو ویکسین لگتے ہیں، باقی جو ہیں ان کو نہیں لگتے. اسی طرح جو کووڈ-19 ہے اس کا بھی انشاءاللہ آگے کوئی نہ کوئی اس طرح کا حل نکل آئے گا جس میں جو ہے وہ پرابلمس جو ہیں سارے سولو ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹین ایجرز، اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر چینج کو ہر انسان یا ہر ٹین ایجر یا ہر ایڈلٹ ایک طرح سے ریئیکٹ کریں گے. اب دیکھیں جیسے جب کرونا وائرس شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگ کچھ لوگ ڈینائل پہ تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ شروع میں بہت زیادہ گھبرا گئے، شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئے جب انہیں پتہ چلا یہ تو کنڈیشن چینج ہی نہیں ہو رہی، اور پہلے وہ اسٹرانگ تھے. تو اسی طرح جو ٹین ایجرز بھی ہیں وہ ہر کسی کے ڈفرینٹ ریئیکشن ہیں. کوئی ڈینائی کرے گا، کچھ اس کے اوپر لڑے گا، کچھ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کچھ ان کے بارے میں اینشیس ہوں گے. تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. مطلب ہر انڈیویجول جو ہے ایک ہی طرح ریئیکٹ نہیں کرتا یا ایک ہی طرح جو ہے اس کی سوچ نہیں ہے، کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ سوچتے ہیں، ڈفرینٹ ہماری اپروچ ہے ٹورڈ ڈفرینٹ سچویشن، پھر ٹورڈ ایمرجنسی. تو اسی طرح جو ہے ہر کسی کا جو ڈفرینٹ چینج سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ریئیکشن ہے، لیکن وہ ریئیکشن آہستہ آہستہ جو ہے سائیکالوجسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں زیادہ لوگ. تو وہ تو ریسرچز خیر ہوتی رہنی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس کرونا وائرس نے یا کووڈ-19 نے ہر ایج کو افیکٹ کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. ڈپریشن از اے کنڈیشن، لیکن سیڈنس کیا ہے؟ سیڈنس ایک فیز ہے. مطلب انسان نارملی، کیونکہ ہم ہر ایموشن فیل کرتے ہیں، تو سیڈنس بھی ایک ایموشن ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے. جیسے کبھی کوئی سچویشن چینج ہوتی ہے تو ہم سب پریشان ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں، لیکن
ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر تب کہتے ہیں جب ہماری نارمل روٹین جب نارمل فنکشننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. ہم نارملی اپنی لائف میں اپنی چیزوں سے کوپ نہ کر پائیں, ہم چیزوں سے ڈیل نہ کر پائیں اور اسی فیز میں اسٹک رہ جائیں, اس فیز سے نکل نہ پائے, پھر وہ ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. جی بالکل, کوئی بھی ڈس آرڈر ہو, کوئی بھی انزائٹی ہو, انزائٹی ڈس آرڈر ہو, اسٹریس ہو, نارمل اسٹریس ہو یا اسٹریس یہ کرونک اسٹریس ہو جائے یا پھر سیڈنس ہو, ڈپریشن ہو, ان میں یہی تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نارمل ایموشنز ہیں وہ ایک فیز کی طرح آ کے گزر جاتا ہے, انسان اس سے نکل آتا ہے. لیکن ڈپریشن, انزائٹی ڈس آرڈر, ان ڈس آرڈرس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان وہیں اسی جگہ سٹک رہ جاتا ہے, ادھر سے نکل نہیں پا رہا ہوتا اور اس کی ڈیلی فنکشننگ جو ہوتی ہے بہت بری طرح افیکٹ ہو گئی ہوتی ہے. with one person like happy then angry and then fed up and so on. ختیجہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. ڈو دے ایکٹ ڈفرینٹلی وتھ ون پرسن لائک ہیپی دین اینگری اینڈ دین فیڈ اپ اینڈ سو آن, کیا کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آپ پوچھ رہی ہیں؟ مجھے اگر آپ یہ ٹین ایجر سے ریلیٹڈ پوچھ رہی ہیں تو یہ جو ایک انسان سے خوشی سے کوئی بات کرے گا, غصے سے فیڈ اپ ہو کے, تو یہ اٹیچمنٹ ہے کہ اس بچے کی یا ٹین ایجر کی اٹیچمنٹ کیسی ہے دوسرے پرسن سے. اگر اچھی اٹیچمنٹ ہے تو وہ اس طرح ڈیل کرے گا, جس طرح کی جتنی اٹیچمنٹ اور باؤنڈریز ہوں گی اس کے مطابق ہی ہر انسان جو ہے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر وہ غصے سے ڈیل کر رہے تو کہاں پہ مسئلہ ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو غصہ ایکسپریس کر رہا ہو اسی میں ایشو ہو. کبھی کبھی انوائرمنٹ میں ایشوز ہوتے ہیں جس پہ انسان ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ پھر چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں مسئلہ ہے یا وہ ہمیشہ ہی ہر بات پہ ریئیکٹ کرتا ہے. واٹ از ٹاپک آج کا ہے کہ کوشچن اینڈ آنسرس ریلیٹڈ ٹو سائیکولوجیکل افیکٹ آف کرونا وائرس, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس یا ایشوز فیس کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. ہاؤ ٹو کنٹرول این اینگر. اچھا, اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اینگر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسرٹیو ہو, ایکسپریسو ہو کہ نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہ اسرٹیو یا ایکسپریسو نہیں ہوتے تو وہ اس کو اینگر سے مطلب آؤٹ بسٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. اور اینگر کو اسی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اپنے اینگر کو سمجھا جائے. اپنی باڈی کیوز دیتی ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے ان کو سمجھا جائے, اس ٹائم پہ کمیونیکیٹ نہ کیا جائے جس ٹائم پہ غصہ آیا ہو, اور بعد میں ریلیکس ہونے کے بعد پھر اس بات پہ بات کی جائے جس بات پہ آپ کو غصہ آ گیا, تاکہ دوسرے کو بھی وہ بات سمجھ آ جائے. اور فردر اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر پہ کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, آپ کو چیک کر سکتے ہیں. لائف اسکل کاؤنسلنگ سروسز کے نام پہ بائی زوبیہ امین. اچھا, بہت ساری چیز جو ہوتی ہیں نا, جیسے ہمارا برین جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز اور ان چیزوں سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے برین سٹرکچر جو ہوتا ہے, ہمارے برین کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. افیکٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہماری سوچیں ہیں وہ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. وہ ہماری سوچیں ان چیزوں سے بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہماری سوچیں ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں. ڈیو ٹو چینج کین لائک آفٹر لاک ڈاؤن, ڈیو ٹو چینج کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ گیٹس اینگری اینڈ چینج.
ہاں اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی چینج کی وجہ سے، جب انسان ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کے موڈ جو ہوتا ہے موڈ افیکٹ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. وعلیکم السلام. ورک لوڈ وائل فاسٹنگ اینڈ کووڈ-19 سچویشن. اچھا، ہینڈل کس طرح ورک لوڈ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یو ہیو ٹو آرگنائز ایوری تھنگ. اپنی ایک روٹین سیٹ کریں، اپنی چیزوں کو آرگنائز کریں، اور جو کام ہے یہ نہیں کہ ایک ساتھ سارے کام شروع کر لیں، ان کو پرائورٹائز کریں کاموں کو. پھر جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ پہلے کریں، یا جو سب سے آپ کو ایزی کام لگ رہا ہے وہ آپ ڈیورنگ فاسٹنگ کریں، اور جو مشکل کام ہے وہ آفٹر فاسٹنگ کریں، تاکہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ سنیکنگ کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آپ کچھ ساتھ کھا بھی سکیں اور اپنے کام بھی کنٹینیو کر سکیں. اچھا، ہر جگہ کے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ تقریباً جو سیم ہی ہیں، جیسے ڈپریشن وغیرہ جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. ہیلو. ویلکم، موسٹ ویلکم. انشاءاللہ آئی کنٹینیو سچ سیشنز، اور میں پہلے بھی کرتی آ رہی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ کروں گی. جب آپ کو لگے کہ کوئی ٹاپک یا کسی بات کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ لائیو سیشن کسی ٹاپک پہ ہو، تو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس میں، تاکہ اس پہ بھی میں بات کر سکوں. کورونا میں ایشو یا جو انسان کو رہے. یس بالکل، کیونکہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان فرسٹریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، یا آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکتے ہیں، اپنی پازیٹیو سوچ رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے یا فرسٹریٹ نہ ہو جائیں جو آپ کنٹینیوز کر رہے ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو ہر چیز میں بریک خود کو بھی دیں. جیسے بہت سارے لوگ گھر میں وہی بچے، وہی فیملی، اور ان کی باتوں سے فرسٹریٹ ہو رہے، تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا بریک دیں، تھوڑا سیلف ٹائم، تھوڑا می ٹائم نکالیں جس میں آپ اپنے اوپر کام کریں. اچھا، ایگزیکٹ جو اسٹیٹکس ہیں وہ تو مجھے نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں کو مینٹل ایلنس ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں. لیکن اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ ان کو وہ اسٹگماٹائز کیا جائے گا، یا انہیں اگر وہ کسی کاؤنسلر کے پاس گئے یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تو انہیں کہا جائے گا کہ وہ پاگل ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں کسی کاؤنسلر یا کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، تو دوسرے لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جانا، کیونکہ ہمارا کلیکٹیوسٹک کلچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو پھر ایک دوسرے کی سنتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. ہاں، اگر کوئی فزیکل چوٹ لگ جائے، کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو سب کہتے ہیں نہیں تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لیکن مینٹل ایلنس ایسی ہے کہ جو اس سچویشن سے گزر رہا ہے صرف اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایموشنز کس طرح اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی سوچیں کس طرح اسے تنگ کر رہی ہیں، ڈسٹرب کر رہی ہیں، یا کتنی نیگیٹو ہیں، یا اس سے کتنی معمولی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ویزیبل نہیں ہے، نظر نہیں آتی، دوسرے دیکھ نہیں پاتے، اس لیے سارے کہتے ہیں سب کچھ تو ہے تو کیا مسئلہ ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑو، اگنور کرو اس بات کو. تو اسی لیے مینٹل ایلنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دفعہ اگنور کی جاتی ہے، یا اگر آپ نہ بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگنور کرو، بس ٹھیک ہو جاؤ گے، یا سب کچھ ہے، تمہاری سوچیں ایسے ہی نیگیٹو ہو رہی ہیں، نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچو.
thank you so much for your comments and appreciation. They mean a lot to me. ایکسٹروورٹ انسان آپ نے اپنی پھر ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی ہے نا. جیسے بہت سارے لوگ اب تو یہ سوشل میڈیا اور بہت سارے انٹریکشن کے طریقے اب بہت عام ہیں, تو آپ اپنی اس طرح پلاننگ بنا سکتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ سارے زوم کر لیں یا سارے بات کر لیں. وعلیکم السلام. پلیز اچھا, وعلیکم السلام. بیسیکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سائیکالوجی ریلیٹڈ ٹو کرونا وائرس. جو سائیکولوجیکل ایشوز چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں. تو آئی وڈ اسٹک ٹو دا ٹاپک بیکاز آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. آئی ایم ناٹ ویری ایکسپرٹ ان Islamic studies, and so I can talk about the topic I am expert in. تو کسی اور چیز یا کسی اور ٹاپک پہ میں بات اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو رمضان جو ہے وہ مہینہ پازیٹیوٹی کا ہے, پازیٹیوٹی پریکٹس کرنے کا ہے. تو ہم اگر اسی طرح سوچ لیں, کیونکہ اب یہ مئی جو ہے یہ منتھ آف مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہے, اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس ایک مہینے پریکٹس کرنی ہے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی, اپنی پازیٹیوٹی پہ کام کرنے کی, اپنی سوچوں پہ کام کرنے کی, کس طرح ہم اپنی سوچیں پازیٹیو کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے سیلف پہ کام کر سکتے ہیں, کس طرح ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کر سکتے ہیں, کس طرح اگر جو چیز اویئرنیس میرے پاس ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, وہ کس طرح ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں تاکہ دوسرے ان کا فائدہ اٹھائیں, کس طرح ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے یا ایشو ہے, آپ نے کس سے کنسلٹ کرنا ہے, آپ نے کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے, کاؤنسلر سے کرنا ہے یا سائیکیٹرسٹ سے کرنا ہے. اور کیونکہ یہ سارے سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کو کس انسان کی یا کس چیز کی بہتر زیادہ ضرورت ہے, وہ آپ کو فردر اس پہ گائیڈ کریں گے. تو یہ مہینہ ایز مینٹل ہیلتھ اویئرنیس منتھ, تو اس کو اس طرح یوٹیلائز کریں, اپنے لیے اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے بارے میں, کیونکہ جب آپ خود کو سمجھتے ہیں تو آپ کی سیلف گروتھ ہوتی ہے, اور جب سیلف گروتھ ہوتی ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آگے بڑھنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو اپنے اوپر کام کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس کریں, ایکسپریس کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی کلینکل سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر یا سائیکیٹرسٹ جا کے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سفر کر رہا ہے یا کوئی پرابلم میں ہے, تو اس کو بھی گائیڈ کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ نے اپنے اندر دبا کے نہیں رکھنی, بلکہ ایکسپریس کرنی ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہے. کیونکہ ان چیزوں کا سلوشن تب تک نہیں نکل سکتا جب تک انہیں ایکسپریس نہ کیا جائے, جب تک کسی کنسلٹ جو سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس نہ جایا جائے, آپ کی ہیلپ نہیں ہو سکتی ویسے. تو اسی لیے آپ اگر دوسروں کو بھی اویئر کرتے ہیں اس چیز پہ, تو دیٹس اے پازیٹیو جیسچر, دیٹس یہ ایک آپ کی جو ہے ہیلپ ہے دوسرے لوگوں کو, سروس ہے دوسرے لوگوں کے لیے, کہ آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں کسی ایک صحیح چیز کے اوپر, تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے ڈیل کر سکے. اور یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے صرف یہ بڑے بڑے ڈس آرڈر سے ڈیل نہیں کرتے, بلکہ ریلیشن شپ ایشوز ہو گئے, پھر آپ کی کمیونیکیشنس پرابلم ہوگی, کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, سیلف اسٹیم ہوگی, اینگر مینجمنٹ, یہ تمام جو انٹر اور انٹرا پرسنل ایشوز ہیں, ان سب پہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلر کام کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر
ایک دوسرے کی بھی ہیلپ کریں اور اپنی سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کریں. اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ضرور کنسلٹ کریں. سوشل میڈیا بہت زیادہ بالکل، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ بہت کم ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اویئر کیا جائے. مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ہماری فزیکل ہیلتھ. تو بلکہ فزیکل ہیلتھ میں اگر کوئی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کسی کی ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے تو وہ اپنے برین سے کمپنسیٹ کر کے پھر بھی اپنی لائف گزار لیتا ہے. لیکن جہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے تمام آپ کی مطلب ہاتھ پاؤں تمام سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو اس طرح جو ہے کامیاب نہیں کر سکتے جب تک آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام نہ کریں. اسی لیے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد ہی انسانوں کو یہ سمجھ آتی ہے یا چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. چیزیں کلیئر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جو بھی نئی چیز ہوتی ہے یا نئے ایشو ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کی جو نیچر ہے نا وہ ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ڈینائی ہوتا ہے، پھر وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر وہ بارگین کرتا ہے، پھر اس طرح مطلب کنٹینیوس وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ ڈینائل سے ایکسیپٹنس کی طرف انسان آتا ہے. ایک دم جو ہے ایکسیپٹنس کسی بھی چیز میں جو ہے بہت آسان نہیں ہے، مشکل ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو تو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح، لیکن اگر سب مل کے اس چیز پہ کام کرے تو ایکسیپٹنس جو ہے آہستہ آہستہ زیادہ آ جائے گی اور زیادہ لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں گے اور زیادہ جو ہے ان چیزوں پہ کام کیا جا سکے گا. تو اگر فردر میں نے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ بنائی ہیں ان سے ریلیٹڈ ٹاپک، ڈفرینٹ ٹاپکس، کانفیڈنس بلڈنگ وغیرہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں اور بھی کسی ٹاپک پہ بنائیں تو ڈو کمنٹ. تو اس کے لیے ڈو سبسکرائب مائی چینل جس کا نام ہے لائف اسکلس کاؤنسلنگ سروسز بائی ذوق یامین. میں لنکس شیئر کر دوں گی آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ، تو آپ کو لیے جوائن کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی قائم رکھیں. اس مینٹل ہیلتھ منتھ کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، پازیٹیو اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، دوسروں کو پازیٹیو کرنے کے لیے. تو بہت ساری بیسٹ وشز آپ سب کے لیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.